اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Assalamu alaikum students, I'm your teacher Slim Yusuf and it is my 6th lecture for the students of BSIT and BSCS. As you can see that there is written lecture number 5 plus 6. Lecture number 5 I have delivered yesterday. In lecture number 5 we studied audio visual aids. جیسے کہ ہم نے کل ذکر کیا تھا کہ لیکچر نمبر 5 میں ہم آڈیو ویژول ایڈز کا ذکر پڑھ رہے ہیں اور یہ ایک لانگ ٹاپک ہے، لیکچر 6 میں کنٹینیو رہے گا. تو آج میں لیکچر نمبر 6 کا آغاز کرتا ہوں ٹاپک آڈیو ویژول ایڈز، اور ہم شروع کریں گے ویڈیو کانفرنسنگ سے. کل ہم نے اپنی بات کا اختتام کیا تھا ٹیلی کانفرنسنگ پہ، اور آج ہم ویڈیو کانفرنسنگ سے بات شروع کریں گے. جی، ویڈیو کانفرنسنگ is an audio visual device which is being used by business companies for the purpose of business communication. Technology has made it possible in the form of video conferencing for you to see your customer or employee during your conference call via video. Video conferencing facilitates oral communication by allowing participants to receive and respond to non-verbal communication cues made visible through video. جی، اس پیراگراف میں ویڈیو کانفرنسنگ کو انٹروڈیوس کروایا گیا ہے اور دو باتیں بتائی گئی ہیں. ایک یہ ہے کہ ویڈیو کانفرنسنگ کی بنا پر اب ہم بات کرنے والے کا چہرہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ ویڈیو کانفرنسنگ کی فیسلٹی یہ ہے کہ ہم بات کرنے والے شخص کے فیشل ایکسپریشنز، اس کی باڈی موومنٹ، باڈی لینگویج اور اس کے ہاتھوں کا استعمال، جیسے کہ لفظ استعمال ہوا نان وربل کمیونیکیشن کیوز کو ہم سمجھ سکتے ہیں اور اس کے مطابق جواب دے سکتے ہیں. نیکسٹ، ویڈیو کانفرنسز آر بیکمنگ مور اینڈ مور پاپولر among business companies due to their long term cost saving characteristics. یعنی یہ جو ویڈیو کانفرنسنگ ہے یہ کاسٹ سیونگ ہے، یہ سستا ڈیوائس ہے، لہٰذا بہت پاپولر ہو رہا ہے. فار ایگزامپل HBL، یہ ہم ایک مثال دے رہے ہیں، ضروری نہیں کہ HBL ہی یہ کام کرتا ہو، بہت سے دوسرے بینکس کرتے ہوں گے اور یہ بھی ممکن ہے کہ HBL یہ کام نہ کرتا ہو. اٹ از جسٹ این ایگزامپل. HBL uses video conferencing device to trim its travel budget. In addition, its customer service personnel use video conferencing to improve responsiveness with customers. کہا گیا کہ HBL والے ویڈیو کانفرنسنگ کا استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی ٹریول کوسٹ بچا سکیں. مختلف ایریا مینیجرز کے ساتھ میٹنگ کرنے کے لیے جب انہیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنا ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس میں خرچ آتا ہے. اس خرچ کو بچانے کے لیے وہ ویڈیو کانفرنسنگ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو پبلک سروس کے نمائندگان ہیں وہ بھی ویڈیو کانفرنسنگ کا استعمال کرتے ہیں تاکہ کسٹمرز کے ساتھ ان کی ڈیلنگ زیادہ افیکٹو ہو جائے. The long-term outlook for video conferencing is very promising. ہاں، کہا گیا کہ عرصہ طویل میں یہ ویڈیو کانفرنسنگ بڑی پرومسنگ ہے، بڑی خوش آئند ہے. And other benefit of video conferencing is that the wear and tear of employees who travel for the sake of company has reduced to a great deal. کہا گیا کہ جو لوگ ادارے کی خاطر سفر کرتے تھے مختلف میٹنگز اٹینڈ کرنے کے لیے، ان کی ویئر اینڈ ٹیئر، ان کا تھک جانا کم ہو گیا ہے. Now they show their presence in the office and spend their spare time with their family. This change keeps them mentally and physically relaxed and the quality of their performance is multiplied. یعنی اس طرح سے اب وہ آفس میں اپنی پریزنس شو کرتے ہیں، اپنا فارغ وقت اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ گزارتے ہیں
मेंटली साइकोलॉजिकली रिलैक्स रहते हैं और उनकी परफॉर्मेंस बढ़ गई है, बेहतर हो गई है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद ऑडियो विजुअल एड्स में अगली बारी आती है कंप्यूटर की। जी हाँ, कंप्यूटर जिससे हम सब वाकिफ़ हैं और इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर इज़ द बिगेस्ट टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इन द बिजनेस वर्ल्ड। द कंप्यूटर हैज़ facilitated written, oral and visual communication to a great extent for business organizations। यानी हमारी विजुअल प्रेजेंटेशन हो, ऑरल हो, रिटन हो, कुछ भी हो, कंप्यूटर ने हमें हर शोबे में फैसिलिटेट किया है। नाउ वी हैव इंस्टेंट एक्सेस टू ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी अब हम हर तरह की मालूमात तक रसाई हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए कोई भी शख्स अपने रूम में बैठे हुए, अपने डेस्क पर बैठे हुए विद आ क्लिक ऑफ बटन हर तरह की मालूमात हासिल कर सकता है। अब स्टूडेंट्स को और रिसर्चर्स को लाइब्रेरीज की खाक नहीं छानना पड़ती, वो अपने रूम में बैठे हुए हर तरह की मालूमात हासिल कर लेते हैं। कंप्यूटर इज़ अ पावरफुल workstation capable of organizing your email, fax, typed documents, saved data and downloading etc। यानी आपकी ईमेल हो, फैक्स हो, टाइप किया हुआ मवाद हो, स्टोर करने वाला मवाद हो, हर चीज़ में कंप्यूटर आपकी मदद करता है। इट्स computational power to execute several programs simultaneously in different open windows is called multitasking। और एक ही वक्त में बहुत से काम करना मल्टीटास्किंग कहलाता है। जैसे कि एक शख्स टाइप कर रहा है कोई डॉक्यूमेंट, साथ में वो मेल भी रिसीव कर रहा है, वो ही इज़ ऑल्सो लिसनिंग सॉन्ग्स, वो सॉन्ग्स भी सुन रहा है, कुछ डॉक्यूमेंट उसका अपलोड भी हो रहा है एट ए टाइम। तो ये सब कुछ क्या है, ये मल्टीटास्किंग कहलाता है। और कंप्यूटर से पहले कोई मशीन ऐसा काम नहीं कर सकती थी। माइक्रो कंप्यूटर्स आर ऑल्सो equipped with digital cameras which facilitate desktop video conferencing। और चूँकि कंप्यूटर्स में अब कैमरास भी नस्ब होते हैं तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सहूलत भी फराहम करते हैं, जो कि इसकी एक जदीद और एडिशनल फैसिलिटी है। यानी अब लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए बाकायदा अरेंज नहीं करना पड़ता। हर एक वर्कर के पास अपना एक लैपटॉप है, उस लैपटॉप में एक कैमरा है जिसकी बिना पर वो घर बैठे भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। इसके बाद स्लाइड प्रोजेक्टर आ जाता है जी। अ स्लाइड प्रोजेक्टर इज अ स्पेसिफिक मशीन विच यूजेस स्लाइड्स टू प्रोजेक्ट images onto a screen। Slides are small transparencies mounted in study frame which is used to magnify and project an image। Frames has very high resolution। जी, स्लाइड प्रोजेक्टर्स भी प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल होने वाली बहुत आला विजुअल डिवाइस है, जिसमें कुछ स्लाइड्स एक फ्रेम में फिट की जाती हैं। इनमें से रोशनी, लाइट गुजरती है और स्क्रीन पर या दीवार पर हमें उस चीज़ का अक्स दिखाई देता है जो कि स्लाइड में कैद किया हुआ था। और ये बड़ी हाई रेजोल्यूशन डिवाइस है, यानी जो भी चीज़ हम देखते हैं स्क्रीन पर वो बहुत वाज़े दिखाई देती है। तो स्लाइड्स आर अ वेरी इफेक्टिव विजुअल प्रेजेंटेशन टूल। इट इज़ यूज्ड इन मीटिंग एंड वर्कशॉप्स टू कन्वे द मैसेज विद एक्यूरेट गाइडलाइंस। जी हाँ, मीटिंग्स में, वर्कशॉप्स में जहाँ कुछ प्रेजेंट करना ज़रूरी हो, प्रेजेंटेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि अपनी बात को दूसरों तक कन्विंसिंग मैनर में पहुंचाया जा सके। और डियर स्टूडेंट्स, पहले की तरह से आपकी आसानी के लिए मैंने एड्रेस लिख दिया है इसका, जिस किसी साइट से, वेबसाइट से मैंने ये इन्फॉर्मेशन ली, आप भी उसे शेयर कर सकते हैं अपने नॉलेज में मज़ीद इजाफा करने के लिए। ओवरहेड प्रोजेक्टर अगली चीज़ है। एन ओवरहेड प्रोजेक्टर इज़ अ मशीन दैट हैज़ अ लाइट इनसाइड इट एंड can be used to make the written or picture appear on a screen। ओवरहेड प्रोजेक्टर और इससे पहले स्लाइड प्रोजेक्टर में थोड़ा सा फ़र्क है। ये भी
اس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ کوئی تحریر، کوئی چارٹ، کوئی نقشہ، کوئی پکچر پروجیکٹ کر کے دکھانا ہو تو اس کے لیے اوور ہیڈ پروجیکٹر استعمال کیا جاتا ہے۔ اوور ہیڈ پروجیکٹر اور سلائیڈ میں کیا فرق ہے؟ سلائیڈ پروجیکٹر میں یہ ہم ان آخری لائنز میں دیکھیں گے۔ An overhead projector is a very useful visual device. It is used by a business firm in meeting, workshops and seminars to introduce new projects and plans. This device is time saving because with its help it becomes easy to explain a point and to illustrate the importance of a future plan. جی کہا گیا کہ کسی پوائنٹ کو السٹریٹ کرنے کے لیے، اس کی وضاحت دینے کے لیے، کسی فیوچر پلان کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہم اوور ہیڈ پروجیکٹر کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے ہم اپنے پلان کے نقشے، اس کے چارٹس، اس کے بلیو پرنٹس، مختلف پوائنٹس کی ڈیفینیشنز اور مختلف سائٹس شو کر سکتے ہیں۔ Nowadays most of presentation material is prepared on PowerPoint and is presented with the help of overhead projector. آج کل زیادہ تر پریزنٹیشن کا کام پاور پوائنٹ پر کیا جاتا ہے، پاور پوائنٹ پر سلائڈس پریپیئر کی جاتی ہیں، اور جب ان سلائڈس کو کسی میٹنگ میں شیئر کرنا ہو تو اس کے لیے ہم اوور ہیڈ پروجیکٹر کا استعمال کرتے ہیں، اور یہ بہت کارآمد ڈیوائس ہے۔ اسے بزنس ورلڈ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، ایجوکیشن فیلڈ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ پروفیسر صاحبان اپنے لیکچر ڈیلیور کرنے کے لیے اوور ہیڈ پروجیکٹرز کا استعمال کرتے ہیں اور پاور پوائنٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ پیجر ایک اور ڈیوائس ہے جو کہ بزنس ورلڈ میں استعمال ہوتی ہے، آڈیو ویژول الیکٹرانک آڈیو ویژول ڈیوائس کے خاندان سے اس کا تعلق ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ پیجر کیا ہے۔ پیجر از اے وائرلیس ٹیلی کمیونیکیشن ڈیوائس دیٹ ریسیوز اینڈ ڈسپلیز alphanumeric and voice messages. It is activated from a small central point which emits bleeps or vibrates to inform the wearer that someone wishes to talk to you. One-way pager only receives messages while two-way pager can also reply. اور اسٹوڈنٹس یہ جو پیراگراف میں نے پیجر سے متعلق پڑھا، اس میں صرف ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے بتایا گیا کہ پیجر کیا ہوتا ہے۔ نیچے اس ویب سائٹ کا ایڈریس میں نے لکھ رکھا ہے جہاں سے میں نے یہ انفارمیشن آپ کے لیے وصول کی ہے، یہ لیٹسٹ انفارمیشن ہے، اور اس پیجر کی ڈسکشن ہم جاری رکھتے ہیں۔ نیکسٹ پیج پہ ہم پڑھیں گے کہ پیجر کام کیا کرتا ہے۔ یہ تو صرف اس کا ٹیکنیکل انٹروڈکشن تھا۔ تو نیکسٹ ہے جی، The biggest complaint against telephone and cellular phone as a communication device is that it is often difficult to reach the person you want to speak with. He is either already on the phone or is out of office or away from his desk. جی بڑی اہم بات کہی گئی کہ اکثر ہم جس شخص سے ٹیلی فون پر رابطہ کرنا چاہتے ہیں اس سے رابطہ نہیں ہو پاتا، اس کا فون بزی ہے، وہ آلریڈی کسی کلائنٹ سے بات کرنے میں مصروف ہے، وہ اپنے آفس میں نہیں ہے، ڈیسک پر نہیں ہے، اس کا فون بج رہا ہے، بٹ ہی از بزی ان لنچ۔ ایسے میں کمیونیکیشن میں کافی خلل آ جاتا ہے، پرابلم آ جاتی ہے۔ اس پرابلم کو سولو کرنے کے لیے پیجر کو انوینٹ کیا گیا۔ اپنی بات کو جاری رکھتے ہیں۔ 88% بزنس phone calls are not received. Pager provides solution to this problem. جی ہاں، کہا گیا کہ 88% فون کالز ریسیو ہی نہیں ہو پاتی، اور یہ ایک بہت حیرانگی کی، تشویش کی بات ہے، اسپیشلی ان دا بزنس ورلڈ۔ ہر ایک لمحہ، ہر ایک فون کال امپورٹنٹ ہوتی ہے، بیکاز ایوری فون کال مینس پروفٹ۔ تو جہاں 88% فون کالز ڈسٹرب ہو رہی ہوں، وہاں ڈیفینیٹلی ایک بزنس مین کے لیے کنسرن کی، تشویش کی بات ہے۔ تو بہرحال اس مسئلے کو پیجر کے تھرو حل کیا گیا۔ تو دیکھتے ہیں کہ پیجر کیا کام کرتا ہے۔ اٹ
alerts its wearer to call اور میسیج، یعنی جیسے کوئی کال آتی ہے، کوئی میسیج آتا ہے، تو اگر کال کرنے والے کا یعنی ریسیور کا فون بزی ہے تو اس کا پیجر اس کو بتا دیتا ہے کہ فلاں شخص کی طرف سے میسیج آیا ہے یا کال آ رہی ہے۔ پیجر facilitates oral communication by providing instant contact with an individual، یعنی اس کے ذریعے سے ہم کسی بھی انڈیویجول سے فوری رابطہ کر سکتے ہیں۔ ڈیجیٹل پیجرز آر اسائنڈ ٹو آل پرسنل ہو وڈ بی نیڈیڈ ٹو رسپونڈ ان دا ایونٹ آف ایمرجنسی۔ ایک ادارے میں کچھ لوگوں کا رابطے میں رہنا بہت ضروری تھا۔ یہ ایک ایگزامپل ہے جس کی میں وضاحت کر رہا ہوں کہ ایک ادارہ ہے جس کے کچھ پرسنل کا رابطے میں رہنا، اپنے باس کے ساتھ رابطے میں رہنا بہت ضروری ہے۔ ایمرجنسی کنڈیشنز میں خیال کیا جاتا ہے ان لوگوں کو راؤنڈ دا کلاک، تو ایسے پرسنل کو، ایسے ورکرز کو ایک پیجر اسائن کیا جاتا ہے، اور وہ پیجر ان لوگوں کے پاس 24 آورز آن رہتا ہے تاکہ جہاں کہیں بھی ضرورت پڑی ان لوگوں سے رابطہ کیا جائے، اور وہ لوگ بھی اس بات کے پابند ہیں کہ جیسے ہی ان سے رابطہ کیا جائے وہ اس کا جواب دیں۔ پرسنل کیری دیئر پیجر 24 hours a day in order to respond immediately to possible crisis situation، یعنی جہاں بھی کہیں کوئی کرائسس کی سچویشن ہے تو وہ فوراً رسپانس دیں اپنے باس کو۔ اس مقصد کے لیے پیجر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پیجر کے بعد نیکسٹ آتا ہے جی فیکس مشین۔ تو فیکس مشین کی ڈیفینیشن ہم دیکھتے ہیں۔ دا امیریکن ہیریٹیج ڈکشنری ڈیفائنس اے فیکس مشین ایز، یعنی امریکن ہیریٹیج ڈکشنری نے ڈیفینیشن پیش کی ہے فیکس مشین کی، لکھا ہے a device that sends and receives printed pages۔ جی ایک منٹ ذرا، a device that THAT that، یہ that ہے جی، a device that sends and receives printed pages and images over telephone lines by digitalizing the material with an internal optical scanner and transmitting the information as electronic signals۔ جی ہاں، یہ ایک طویل ڈیفینیشن ہے فیکس مشین کی، اسی کو قدرے آسان لفظوں میں لکھا گیا ہے۔ The fax machine is a device that is used to send documents electronically over a telephone network۔ تو میں اس کی وضاحت کرتا ہوں آسان الفاظ میں کہ فیکس مشین کیا ہے۔ یہ ٹیلی فون نیٹ ورک پر، ٹیلی فون لائنز پر کام کرنے والی ہی ایک مشین ہے جو کہ پرنٹڈ ٹیکسٹ کو یا کسی بھی طرح کے پرنٹڈ میٹیریل کو، جس میں فوٹوگرافس شامل ہے، چارٹس اینڈ میپس شامل ہیں، ٹیکسٹ شامل ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنے کا کام کرتی ہے ان دی فارم آف اے ہارڈ کاپی۔ یہ ہارڈ کاپی کی فارم میں ڈیٹا ٹرانسفر کرتی ہے۔ ٹائم از ہاں، تو فیکس مشین سے متعلق بھی میں نے ریسرچ کی، نیٹ پہ آپ کی بک میں بھی یہ ٹاپک موجود تھا، لیکن لیٹسٹ انفارمیشن کے لیے میں نے نیٹ پر ریسرچ کی اور جو کچھ مجھے ملا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ نیچے اس کا میں نے لنک بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے، اس کو فردر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ Time is no longer wasted using the postal system or find a common meeting place۔ اب ہم کہا گیا کہ اب ہم وقت ضائع نہیں کرتے پوسٹل سسٹم کا سہارا لے کر، لیٹر لکھ کر، خط لکھ کر اپنے کلائنٹ کو انفارم کرنے کے لیے، نہ ہی ہم میٹنگ پلیس ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جناب فلاں ڈیٹ پہ فلاں ٹائم پہ اس ہوٹل میں ہماری میٹنگ ہوگی۔ نہیں، اب تو فیکس مشین کے ذریعے سے ود ان سیکنڈز ہم ریٹن ڈاکومنٹس اپنے کلائنٹ، اپنے کسٹمر تک فارورڈ کر سکتے ہیں۔ جی لاسٹ سینٹینس ہے ریپیٹ کہ فیکس پرووائڈس فاسٹ اینڈ ایکوریٹ ہارڈ کاپی کمیونیکیشن۔ ٹھیک،
Fax machine makes it possible for you to send documents, charts, graphs, photographs and illustrations to your customers and colleagues quickly. यानी आपके charts, आपकी photographs, आपका written text, सब कुछ आपके colleagues तक, आपके superiors तक, आपके supervisors तक पहुंच जाता है fax machine की मदद से. Fax also enables us to fax the same message to multiple location at the same time. और ये फैक्स मशीन की एक एडिशनल क्वालिटी पेश की गई है आप लोगों के लिए कि एक ही वक्त में हम एक क्लाइंट्स तक सिमिलर मैसेज सेंड कर सकते हैं. यानी विद इन सेकेंड्स हम दर्जनों लोगों तक एक ही मैसेज सेंड कर सकते हैं. हमें इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करना कि पहले ये मैसेज एक शख्स को सेंड होगा, ओके होगी प्रोसेसिंग, फिर दूसरे को सेंड किया जाएगा, फिर तीसरे को. नहीं, हमें इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करना पड़ता. फैक्स इज़ अ टाइम सेविंग एंड कॉस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन डिवाइस. तो नतीजा ये निकलता है कि फैक्स भी बाकी डिवाइसेस की तरह से टाइम सेविंग है, कॉस्ट इफेक्टिव है, काम सस्ते में हो जाता है, जल्दी हो जाता है. नाउ we shall discuss some very common and cheap visual devices. These devices are easily available in the market and low cost and are being used for presentation and problem solving since long. Among these aids first comes the whiteboard. जी हाँ स्टूडेंट्स, अब हम कुछ ऐसी विजुअल एड्स का जिक्र करेंगे. ये ऑडियो नहीं है, ये सारी विजुअल है. कुछ ऐसी विजुअल एड्स का जिक्र करेंगे जिन्हें हम अपने बचपन से अपने इर्द गिर्द इस्तेमाल होता हुआ देख रहे हैं. हम उन्हें कुछ खास अहमियत नहीं देते थे, लेकिन ये विजुअल एड्स ना सिर्फ सस्ती हैं, मार्केट में आसानी से दस्तयाब हैं, बल्कि इनका इस्तेमाल करके आप अपनी बात को बड़े अच्छे अंदाज में कन्वे कर सकते हैं. अगर आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि आपकी एक प्रेजेंटेशन भी होगी, आपको प्रेजेंट करना होगा कि हाउ यू कैन कम्युनिकेट, आपको एक टॉपिक असाइन किया जाता है, तो उस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए आप बड़ी सस्ती, सादा और आसानी से दस्तयाब एड्स का इस्तेमाल करके अपनी प्रेजेंटेशन को बहुत कामयाब बना सकते हैं. तो इसमें सबसे पहले वाइट बोर्ड का जिक्र है. वाइट बोर्ड इज़ द न्यू जनरेशन ऑफ ब्लैक बोर्ड. जी पहला ही फिक्रा बड़ा अहम है कि वाइट बोर्ड क्या है. ये ब्लैक बोर्ड की जदीद तरक्की याफ्ता शक्ल है. कह सकते हैं कि उसकी नई नस्ल है, उसकी औलाद है. हम बचपन में स्कूल लेवल पे ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल कसरत से देखते थे. हमारे उस्ताद साहिबान, स्पेशली मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले उस्ताद साहिबान ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल किया करते थे. फिर ये ख्याल किया गया कि वाइट बोर्ड उससे ज़्यादा बेहतर है, इसमें जदीदियत है, इसमें निफासत है. चौक से डस्ट, गर्द उड़ती थी, हाथ ख़राब होते थे, लिहाजा वाइट बोर्ड ने ब्लैक बोर्ड को रिप्लेस कर दिया. लेकिन इसका काम वही है जो ब्लैक बोर्ड का काम हुआ करता था. तो आइए देखते हैं, पढ़ते हैं कि ये क्या काम करता है. वाइट बोर्ड presents can get a lot out of presenters. I repeat कि whiteboard is the new generation of blackboard. Presenters can get a lot out of it. यानी प्रेजेंटेशन देने वाले इस वाइट बोर्ड का इस्तेमाल करके बड़ा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं. While giving presentation, the speaker writes explainable points on the whiteboard to keep the attention of listener focused. जी हाँ, एक शख्स जो कि प्रेजेंटेशन दे रहा है, उसे कोई पॉइंट सॉल्व करना है, किसी ने एक सवाल पूछ लिया, जो लोग उसकी प्रेजेंटेशन को ऑब्जर्व कर रहे थे, ऑब्जर्वर्स में से किसी एक ने उससे कोई सवाल पूछा,
اور پریزنٹیشن دینے والا اس پوائنٹ کو ایک لفظ کی صورت میں یا ایک چھوٹے سے ڈائیگرام کی صورت میں وائٹ بورڈ پہ ڈرا کرتا ہے، پھر اس کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ کر کے جب اسے ایکسپلین کرنا شروع کرتا ہے تو نہ صرف اس کی بات میں وزن پیدا ہوتا ہے، اس کی بات بامعنی لگتی ہے، بلکہ اس کو سننے والے توجہ دیتے ہیں، ان کی نگاہیں، ان کا چہرہ وائٹ بورڈ پہ ٹک جاتا ہے اور ان میں ایک تجسس پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر وائٹ بورڈ کا استعمال نہ کیا جائے اور بولنے والا صرف بولتا چلا جائے تو وہ کتنے ہی اچھے الفاظ کیوں نہ استعمال کرتا ہو، وہ اپنی بات کو اپنے سننے والوں تک نہیں پہنچا پائے گا ایفیکٹولی، کیونکہ سننے والے اپنے موبائل فون میں یا اپنی دوسری باتوں میں، خیالات میں کھو جائیں گے۔ لیکن جب وائٹ بورڈ سامنے ہے، اس پہ ایک تحریر ہے، ایک ڈائیگرام، ایک چارٹ بنا ہوا ہے، تو ان کا چہرہ، ان کی نگاہیں اس پر فوکسڈ ہیں۔ The use of colored chalks makes explanation further easy and the viewers pay attention to what the speaker says۔ جی ہاں، اس میں کریکشن کرتا جاؤں کہ the use of colored chalks نہیں، ہم colored markers کا ذکر کریں گے، کیونکہ وائٹ بورڈ پر چاک نہیں، مارکر کا استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ کچھ بڑے ہی ماہر، کچھ بڑے ہی ایکسپرٹس لوگوں کا کام ہے کہ جب وہ وائٹ بورڈ کا استعمال کرتے ہیں تو اپنے ہاتھ میں ایک سے زائد کلرز کے مارکرز رکھتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے پرابلم کے مختلف ایریاز کو مختلف کلرز کے مارکرز کا استعمال کر کے ہائی لائٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کون سا ایریا لیس امپورٹنٹ ہے، اس پرابلم کا کون سا ایریا مور امپورٹنٹ اور موسٹ امپورٹنٹ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور ایسا کرنے والے لوگ ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے بڑے ایکسپرٹ خیال کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے جی رول اپ بورڈ۔ رول اپ بورڈ یہ بھی وائٹ بورڈ کی ہی ایک موبائل فارم ہے۔ موبائل فارم اس لیے کہا ہے کیونکہ وائٹ بورڈ تو آپ کو ایک جگہ پہ فکس کرنا پڑتا ہے، دیوار پہ ٹکانا پڑتا ہے، جبکہ رول اپ بورڈ کو آپ اپنے ساتھ کہیں بھی لے جا سکتے ہیں، یہ ہلکا ہے، یہ رول ہو جاتا ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ دس از اے سمپل ڈیوائس consisting of CON، جی معاف کیجیے گا، C is missing، okay I repeat, this is a simple device consisting of a piece of dark colored plastic sheet with two rollers at top and bottom fixed in the manner of a wall map۔ جی کہا گیا کہ یہ ایک شیٹ ہے، پلاسٹک شیٹ ہے، جس کے اوپر اور نیچے ایک راؤنڈ سٹک، ایک رولر لگا ہوا ہے، اور اس کو آپ بالکل ایسے استعمال کرتے ہیں جیسے دیوار پر کوئی میپ لٹک رہا ہوتا ہے۔ اٹ از انیکسپینسو اینڈ از ریڈیلی اویلیبل ان دا مارکیٹ۔ کہا گیا کہ سستا ہے اور مارکیٹ میں آسانی سے دستیاب ہے، کسی بھی اسٹیشنری شاپ سے پرچیز کیا جا سکتا ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، نیکسٹ پیج پر آنے سے پہلے میں اس کا ایک مکمل ویو پیش کر رہا ہوں اوپر سے نیچے تک، تاکہ اگر کہیں کوئی لفظ آپ کے لیے مسنگ ہو ڈیورنگ دا لیکچر تو لاسٹ پہ آپ اس پیج کا ایک کمپلیٹ اوور ویو لیجیے۔ اس کے علاوہ میں اس کے یہی پیجز آپ کو نوٹس کی صورت میں واٹس ایپ بھی کر دوں گا انشاءاللہ جلد ہی۔ جی تو اپنی بات کو جاری رکھتے ہیں۔ دا رول اپ بورڈ از یوزڈ ویئر white board is not available. Its additional quality is that it is portable and can be carried anywhere easily۔ جی ہاں، اب اس کی کوالٹی کا ذکر ہوا ہے کہ آخر وائی رول اپ بورڈ، وائی ناٹ وائٹ بورڈ؟ جناب وائٹ بورڈ ہر جگہ پہ اویلیبل نہیں ہوا کرتا۔ کسی کانفرنس ہال میں، کسی روم میں اتفاق سے وائٹ بورڈ نہیں ہے، یا پھر وہ وائٹ بورڈ ڈیمیج کنڈیشن میں ہے، آپ اس کو پراپرلی یوز نہیں کر سکتے، یا پھر اتفاق سے آپ اپنا وائٹ بورڈ مارکر گھر بھول آئے تھے، وائٹ بورڈ مارکر میں انک ختم ہو گئی تھی۔ یہ چند ایگزامپلس ہیں۔ تو ایسی جگہ پر جہاں وائٹ بورڈ دستیاب نہیں ہے، جہاں وائٹ بورڈ کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے، وہاں آپ
رول اپ بورڈ استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میں آج پریزنٹیشن کے لیے فلاں جگہ پہ جا رہا ہوں اور ارے ہاں وہاں تو پہلے بھی میں گیا تھا، ان کے تو وائٹ بورڈز ہی اچھے نہیں ہیں، تو کیوں نہ اپنے ساتھ رول اپ بورڈ لے جایا جائے۔ یہ اس کا استعمال ہے، یہ اس کا فائدہ ہے۔ چارٹ اینڈ ٹیبلز، جی چارٹس اینڈ ٹیبلز بڑی عام سی چیز ہے، اسکول لیول سے ہم اس کو استعمال کرتے آئے ہیں۔ لارج وال چارٹس اینڈ ٹیبلز کین بی یوزڈ ٹو انٹروڈیوس دا آڈینس ٹو دا سبجیکٹ اور ٹاپک دے آر گوئنگ ٹو ڈسکس۔ کیا ہوتا ہے کہ کسی ہال میں، کسی روم میں جب کوئی ٹاپک ڈسکشن ہونے لگی ہے تو اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ کچھ چارٹس، کچھ ٹیبلز، کچھ ڈائیگرامز دیواروں پر لٹکا دی جاتی ہیں، یا کوئی سلوگن، کوئی سنٹینس لکھ کر دیوار پر چسپا کیا جاتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آنے والے وزٹرز جنہوں نے وہ ڈسکشن جوائن کرنی ہے، جنہوں نے ڈسکشن میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے، وہ ذہنی طور پر تیار ہو جاتے ہیں۔ بیفور ٹائم یو پریپیئر دیم فار دا ٹاپک یو آر گوئنگ ٹو ڈسکرائب، جس ٹاپک کو آپ ڈسکرائب کرنے جا رہے ہیں، آپ وقت سے پہلے ان لوگوں کے ذہن میں اس ٹاپک کو ڈال دیتے ہیں۔ اور مزید آپ کی آسانی کے لیے چارٹس اور ٹیبلز بڑی آسانی سے خود تیار کیے جاتے ہیں، کسی بھی اسٹیشنری شاپ سے بڑے سستے داموں، چند روپے میں چارٹ مل جاتے ہیں، انہیں مارکرز کے استعمال سے بڑے خوبصورت انداز میں پریپیئر کیا جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، اسپیشلی فیمیل اسٹوڈنٹس، اس کا بڑا اچھا استعمال کیا کرتے ہیں۔ جی نیکسٹ سینٹینس، ناؤ اڈیز چارٹس ہیو بین ریپلیسڈ بائی فلیکس ڈسپلے، لارج سائز فلیکسز، سائز نہیں ہے جی، سائز ہے، معاف کیجیے گا، SIZE سائز، لارج سائز فلیکسز آر ڈسپلیڈ in the meeting hall to make the visitors aware of the topic under discussion۔ جی ہاں، آپ نے نوٹ کیا ہوگا جب آپ کسی فنکشن پر جاتے ہیں، کسی ویلکم پارٹی پر جاتے ہیں، تو آپ کو اکثر کسی فلیکس پر لفظ ویلکم لکھا ہوا نظر آتا ہے، کوئی شعر ہوتا ہے، کوئی سلوگن ہوتا ہے، میزبان کی تصویر بھی بعض اوقات بنی ہوتی ہے۔ تو چارٹس اینڈ ٹیبلز کی تھوڑی سی ایڈوانسڈ فارم ہماری آج کل کی فلیکس شیٹس ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کا آج کا لیکچر ہم یہاں سٹاپ کرتے ہیں۔ اپنے 2 لیکچرز میں، یعنی لیکچر نمبر 5 اور 6 میں ہم نے کل ملا کر آڈیو ویژول ایڈز کو کمپلیٹ کیا ہے۔ انہیں توجہ سے پڑھیے گا، تفصیل سے پڑھیے گا، یہ بہت ایزی ٹاپک ہے، صرف آپ کی تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد یہی پیجز جو کہ میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، جنہیں ایکسپلین کیا ہے، میں نے واٹس ایپ بھی کر دوں گا آپ کے گروپ میں، تاکہ آپ کے پاس نوٹس کی صورت میں یہ محفوظ ہوں۔ تو اگلے لیکچر تک کے لیے اپنے استاد کو اجازت دیجیے گا۔ ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف۔ اللہ حافظ۔